फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आप सबका अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हैं और आज के हवाले से जो मुल्क की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर माशी सूरत हाल, उस हवाले से हमने आपको आज ज़हमत दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कल जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अंदोनाक और दिलखराश वाक़या है। पूरी कौम का शर्म से सर झुक गया है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, मगर आप जानते हैं कि जब माजी में हमारे दौर में ऐसे वाक़यात हुए तो उसको सियासी रंग दिया गया पीटीआई के हवाले से, लेकिन हमने न सिर्फ इस वाक़या के ऊपर बल्कि माजी करीब में इस तरह के जो वाक़यात हुए कभी हमने उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया और ना ही करना चाहिए। ये एक और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी इसमें अफराद मुलव्वस पाए गए वो कानून के मुताबिक उनको करारवा की सज़ा दी जाएगी। जॉर्ज हेगल एक जर्मन फिलोसोफर था। उसने कहा था कि the lesson of the history is that you don't learn any lesson from history। और हकीकत यह है कि हमारी मौजूदा हुकूमत का यही हाल है जो हेगल ने कहा था। तारीख गवाह है कि वो कौमें जो फाश गलतियां करती हैं, ब्लंडर्स करती हैं, तो वो अपनी आज़ादी वो गवा बैठती हैं और माशी तौर पर जब वो तबाह होती हैं तो उनको फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। माजी बईद और करीब की मैं दो मिसालें दे सकता हूँ। आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया जब वहाँ पर माशी तबाही हुई और उनका पॉलिटिकल निज़ाम वो ख़राब हुआ तो वो सफ़ा हस्ती से मिट गए और जिनका राज मशक़ वस्ता में था, यूरोप में था, वो हर चीज़ गवा बैठे। और करीब में आप देखें कि सोवियत यूनियन एक अमेरिका के बाद दूसरी माइटी मिलिट्री पावर थी और वो एटमी ताकत भी थी और है, और उनकी मिलिट्री मशीन अमेरिका के बाद सेकंड टू नन थी। लेकिन वो भी वहाँ पर जो माशी बोझ आया, माशी तबाही आई, तो उनकी दिफाई क़ुव्वत नहीं बचा सकी सोवियत यूनियन को और यूएसएसआर तहलील हो गया और आज रशिया है। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज जो माशी सूरत हाल है वो बदकिस्मती से इंतहाई ख़राब है और इस वक्त आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। और ये माशी तबाही अगर हमने जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से जारी है इसको हमने कंट्रोल ना किया तो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इकबाल का वो शेर बड़ा मौजू है इस मौके के लिए कि फितरत अफराद से अगमाज कर लेती है, फितरत अफराद से अगमाज कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़।
تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو. دیکھیے آج 3 چیزیں آج پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں: انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری. کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی؟ کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے. اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے. اور پوری دنیا میں مہنگائی، یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں 3 نمبر پہ ہے. یعنی 3 ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن. آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں. اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدا را آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں. آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی، دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ دیں گی. ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا. لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منترا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی. جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے. اور مہنگائی، انفلیشن، وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن. یہ فیکٹس ہیں، انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں یہ الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے. قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے آئی ایم ایف سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے. اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں. اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد
30 سال گزر گئے IMF کہ وہ قریب نہیں پٹکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر. لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اف یو کم ٹو میک اے کمپیریزن تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی 5.8% آپ کی GDP تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں I don't want to go into that کہ فج فگر سے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ پرکس یور ہارٹ، گوز تھرو یور ہارٹ کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک. یہ IMF گئے، میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن جو امپورٹنٹ جو کرٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے KPK میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے وہ اگر یہ آپ کے
یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی؟ اورنج لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا. اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموک شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی. مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے، بہت افسوس ہوگا، دل دکھتا ہے، لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے، اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے. اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، قائد کا پاکستان دو رخت ہوا، اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا ہے. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں. ISI کو شامل کیا گیا، IB کو شامل کیا گیا، FIA، اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک دھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا، جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا، 122 روپے میں تھا، آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں. اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے، ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے 6 مہینوں کا، 23 بلین ڈالر کا سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کی اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے، جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس، ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں، تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا، امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟
چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جس کا صرف پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے، اب ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے، اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں، مگر IMF کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے. 200 بلین کی. یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں، اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی، آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا ہے اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل، 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں، اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا اس کو اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے. اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، گیس گھروں کے لیے نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت، سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی، اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے، 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی IMF کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی, اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے, 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں, اس کو اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیلز ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, اور یہ وہ کام کریں صرف IMF کے احکامات کے اوپر. یہ IMF کو پاکستان کو خدا نہ خواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. IMF سے تو جان چھڑانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں, آپ اپنا سسٹم کو, فائنینشیل سسٹم کو, اور اس سے نکلیں. میں نے ایک جو مثال دی تھی وہ اتنی اچھی مثال نہیں, مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے, اور اگر ہم نے اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ کو, دیکھیے اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائڈ ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں, شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں. سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا. اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میل سے جان چھڑانی ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا مقام واپس دلانا ہے, اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے, ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روحوں کو, تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میل سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے, اٹس اے بمپی روڈ, وقت لگے گا, لیکن اس کے لیے امانت, دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, یہ ہزار کی زندگی, ہزار کی زمین اور ہزار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر, کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی وہ جو ثواب کیا کہتے ہیں انگلش میں, وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایش, خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پھر خود اپنی محنت اور دیانت سے پھر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی, اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری کور ہو گئے. آپ ناراض نہ ہو یار, ناراض نہ ہو, آپ بھائی ہیں. عاصم آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں
تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضی ہوگی تو آئی ایم سوری پلیز. دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 2 پلیٹ فارمز ہیں. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے, اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم اور دوسرے قوانین کو, وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں. اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیا ڈلواتے ہیں ارسلان صاحب؟ آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز, متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی. ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ. باقیوں کو بھی صرف چند لوگ ہمارے جن لاہور کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا, وہ آئی سی یو میں تھے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجہاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا. میں سب پارٹیز کو ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے بالکل. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے, میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں, کوئی میں نعرے بازی نہیں کر رہا, میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. میں اسلام آباد میں تھا, راول پنڈی میں نہیں تھا. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے. بالکل اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا, جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. جی بالکل. دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں. سیاسی ہم لوگ ہیں, سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی, بالکل آپشن ہے, اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے, اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے. اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ان مہنگائی مارچ نکالیں گے انشاءاللہ, اور حکومت کو ہم یقیناً ناک سے چنے چبوائیں گے. دیکھیں ای وی ایم کے میں نے
پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایول وشز مشین ہے، کچھ لوگوں نے اس کو اور نام بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قانونی معاملہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، 16 سے اس کی شروعات ہوئی، 17 میں، اور یہ پی ٹی آئی کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی، اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی۔ 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کی، پارلیمانی کمیٹی کی 117، اور وداؤٹ اینی، ایک بھی اس میں ڈسنشن نہیں تھی، اور متفقہ طور پر وہ ہم نے قانون پاس کیا۔ کیوں؟ کہ وہ آج ہم حکومت میں، کل کوئی اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کا فیوچر ان سے منسلک ہے۔ جس طرح جو فیٹف جو ہے، ہم نے وہ بل پاس کی، اپوزیشن اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ پاکستان کا جو نام جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے۔ ابھی تک ہم نے وہ فیٹف بل پاس کیے، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گرے لسٹ پہ رکھا جا رہا ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، کہ ایک عالمی پلان ہے، اس کے تحت پاکستان کو اب انڈر پریشر رکھیں اور اس کو پاکستان کو دبا کے رکھیں۔ لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ملکی وسیع تر مفاد میں ہم نے، جبکہ عمران نیازی کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے، بلکہ چننا ہے دیوار سے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے فیٹف کے اوپر، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ وی کوآپریٹڈ، اور ہم نے ووٹ ڈالا اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کے اوپر بتاتے، ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، اس کی باقاعدہ وہاں پر اس کو جتنی بھی اس کی کوالٹیز تھی اس کی پریزنٹیشن دیتے، مشاورت کرتے، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، کیا 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے، کوئی ہیون واز ناٹ فالنگ، لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو بلڈوز کیا، اس لیے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے۔ جس طرح 2018 میں ایک جو آر ٹی ایس بند ہو گئی تھی، اس طرح ای وی ایم بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں بے شمار اپنا ممالک نے اس کا جو استعمال بند کر دیا۔ جرمنی جو کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کوسوں میل آگے ہے، جرمن جو ہائیسٹ کورٹ ہے، اس نے کہا کہ ای وی ایم جو ہے یہ اس کو بند کر دیں آپ۔ آپریٹر تو ہزاروں چاہیے ہوں گے ٹریننگ کے لیے۔ یہ بھی اسی دھاندلی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا۔ پرویز بشیر صاحب اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، یقین کریں جتنی وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کے لیے کام کرتے ہیں، وی آل سلوٹ دیم۔ ان کا حق ہے اپنا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں، لیکن ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی اپنے رہتا ہے لنڈن میں ہے، وہ امریکہ میں ہوگا، وہاں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کی وہاں پر جو تعداد ہے، اس حوالے سے فارمولا بنا لیں، ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیں، وہ 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، اور وہ خوش ہوں گے کہ وہاں کے لوگ خود پارلیمان کے ممبرز بنیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پروونشل اسمبلیز کے، سینٹ کے ممبرز بنیں گے۔ اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہوگی؟ لیکن یہ عمران خان حکومت کی بدنیتی ہے، یہ ہے ان کا جو اپنا اس کے پیچھے ایک گھناؤنا پروگرام کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو دھاندلی کے ذریعے اپنے بکسوں میں ڈلوانا، یہ قوم اس دفعہ نہیں ہونے دے گی۔ جیسے فورن فنڈنگ میں کیا اس نے، جیسے ان کے جس پیسوں کو، طرح فورن فنڈنگ میں انہوں نے کیا۔ اب آج اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، جناب کیا نام ان کا، راجہ سکندر سلطان، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ خدا را فورن فنڈنگ کیس
کا فیصلہ کریں, قوم کو بتائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو دن رات سب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں, بتائیں کہ ان میں سے کس نے ڈکیتی کی اور چوری کی, اور کون ہندوستان اور دوسرے ممالک سے وہ فنڈنگ لے کے آیا, یہ قوم کو بتائیں. راجہ سکندر صاحب, پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ اس میں ڈیلے کریں تو پھر میں مجبور ہوں گا میں آپ کو ایک اور خط لکھوں. This is a fact. شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا. دیکھیں, میں نے کہا تھا اپنے بجٹ کے موقع کے اوپر, آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے, اس کے بعد کئی منی بجٹس آئیں گے جو کہ ان 6 ماہ میں آ چکے ہیں. کئی منی بجٹس, تیل کی قیمتیں بڑھی, گیس کی قیمتیں بڑھی, بجلی کی قیمتیں بڑھی, ٹیکسز لگائے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, اور کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. اب جو منسٹر ہیں فائنانس کے, انہوں نے خود فرمایا کہ میں منی بجٹ لے کے آ رہا ہوں. تو اس کے بعد کوئی بات باقی رہے گی کہ یہ تاریخ کی وہ حکومت ہے جو دروغ گوئی میں سب سے آگے ہے. اس کی کوئی ثانی نہیں, ان کا یو ٹرن میں کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر ملک کی کوئی بہتری ہوتی تو ہم بتا دیتے. ملک کا انہوں نے کباڑہ کر دیا ہے, معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے, اور دن رات جھوٹ بولتے ہیں. میری کل سٹیٹمنٹ آ گئی تھی, کل منصور صاحب آ گئی تھی. دیکھیں, گزارش ہے دیکھیں, ہم نے, ہماری تاریخ گواہ ہے, میاں نواز شریف کی فلسفی ہے کہ ہم نے ایسے ایشوز کو, خان صاحب, کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا, اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا. آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے, اور اس کے بدلے میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے, آپ جانتے ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے, بٹ یو نو اٹ ویری ویل کہ ہم نے اس کا بہت نقصان اٹھایا. لیکن پچھلے 3.5 سالوں میں اس طرح کے ایک سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی 2018 میں, تو چند مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا. میاں نواز شریف نے کہا اور ہماری کہ وی ول ناٹ پولیٹیسائز دس تھنگ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب یعنی دانتوں سے یہ گنجل کو کھولے جا رہے ہیں. یہ قوم, اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے, اور ہماری نسلیں بھگتیں گی خدا نخواستہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے ہی سمجھدار اینکر ہیں اور بڑے ذی شعور ہیں. ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ معاملہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس کے لیے سیریس سٹیپس اٹھانے ہوں گے, وگرنہ قوم کو آگے ہی ناقابل تلافی نقصان آپ اٹھا چکی ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ اس کی قیمت پھر اٹ ول بی ان امیجنیبل. ان کو گولی لگی, اللہ نے ان کو بچایا. اور آپ کو یاد ہے کہ 2009-10 کی بات ہے, رائے بند میں جب میاں نواز شریف جا رہے تھے تو وہ برج کے اوپر وہ بم پھٹا, اور رب نے ان کی زندگی بچائی. ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اپنا کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں. میرے جو خانزادہ شہید جو منسٹر تھے ہوم کے, وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ہزاروں پولیس کے لوگوں نے, سپاہیوں نے, فوج کے افسران نے, سپاہیوں نے, جوانوں نے, ماؤں نے, بیٹوں نے, بیٹیوں نے. ہم کہاں تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو اٹ a final shut up call very effectively. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ this will be the biggest blunder this nation will be committed. دیکھیں, بات لمبی ہو جائے گی. کھاد کی آدھی قیمتیں کس نے کی؟ نواز شریف نے, اربوں روپے خرچ کر کے.
ٹیوبویل، زرعی ٹیوبویل، اس کے اوپر آدھی قیمت پہ بجلی کس نے مہیا کی؟ نواز شریف کے دور میں، اربوں روپے کی سبسڈی کے اوپر. آپ سب جانتے ہیں میں اس میں. اور یہ جو فرٹیلائزر کھاد، ارب روپیہ خرچ ہوا اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تو اس طرح نہیں دیکھا کہ 20,000 ارب لے لی ہو اور قوم کی نہ ایک اینٹ لگی ہو، نہ زراعت کو کوئی فائدہ پہنچا ہو. پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں ورسٹ کراپ تھی کاٹن کی، 5.9 ملین. کہاں 12 ملین پاکستان آپ کاٹن کراپ گرو کرتا رہا، کہاں 5.9 ملین. اس سال یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت بہتر، لیکن پھر بھی جو ہمارا آخری سال تھا اس سے بھی شاید کم پروڈکشن ہے کاٹن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کون سا شعبہ گنواؤں. دیکھیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خوف تردید، اگر نواز شریف کا دور ہوتا تو بھاشا ڈیم کی تکمیل آج کسی نہ کسی جگہ پہنچ چکی ہوتی. آئی ایم سیئنگ دس فرام آن دا بیسس آف آور اون ٹریک ریکارڈ. جو ہم نے یہ منصوبے بجلی کے بنائے، میں ان کی بنیاد پر کر رہا ہوں. انہوں نے جناب بڑے شوق سے، عمران خان نیازی نے دھوم دھام سے وقت کا فیتا کاٹا تھا. کہاں ہے بھاشا ڈیم؟ آج 4 سال گزرنے کو ہیں. وہ ڈیم فنڈ کہاں گیا؟ کدھر وہ ڈیم فنڈ؟ ڈیم کی اب کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی، نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی، تو بھاشا ڈیم بفضل تعالیٰ آج روبہ عمل ہوتا. اس کی ایک بڑی سالڈ پکچر پوری قوم دیکھ رہی ہوتی، جس طرح 2013 اور 2018 کے درمیان قوم نے دیکھی کہ مئی 2018 کے خاتمے سے پہلے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا 20 گھنٹے. میں پی ایم ایل این میں ایکٹیو ہوں اور پی ڈی ایم میں بھی ہوں اور متحدہ اپوزیشن میں بھی ہوں. آپ اعتماد رکھیں، عدم ختم ہو گیا. آپ جی شفیق صاحب. جی دیکھیں، الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے، کل پرسوں ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ شروعات ہوں گی انشاءاللہ. جی میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. وہ تو میں آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ. دیکھیں 22 کروڑ عوام اپنا سراپا احتجاج ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں کھلے اوپر آسمان کی طرف. ماں، بیٹی، بہن، بزرگ، مریض، یتیم، بیوہ بددعائیں دے رہے ہیں. تو اگر میں نے کہا کہ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہیں گے، کچھ نہیں بچے گا. تھینک یو ویری مچ. ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ.